काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये किताब आपके लिए काशानाए बसीरत के यूट्यूब चैनल की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। अब हम किताब रूहुल हयात का पार्ट नंबर 24 पढ़ेंगे, दोज़खी लोग। ये एतक़ाद भी ज़रूरी होना चाहिए कि कुफ़ार हमेशा जहन्नुम में रहेंगे, अज़ाब से कभी ना छूटेंगे सिवाय शियों के दूसरे फ़िरक़े के हुज्जत इन पर तमाम हो चुकी और अक्ल कामिल रखते हैं, फिर भी अपने तासुब और हट धर्मी पर कायम हैं, हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। जाहिल औरतें या ज़ईफ़ुल अक़ल लोग जो हक़ व बातिल की तमीज़ नहीं कर सकते, बशर्ते कि अहले बैत की मोहब्बत रखते हैं, इनका मामला हुक्म इलाही पर मौकूफ़ है। चाहे तो अपने फजल से बख्श दे, और ऐसे शिया जिन्होंने बदकारी या गुनाह कबीरा किए हैं वो शिफात और रहमत के मुस्तहिक़ हैं। मुमकिन है खुदा इनको जहन्नुम से बचा ले, और जो शख्स वाजिबात शरई मसल नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बहिश्त व दोज़ख और क़यामत का इनकार करे वो मुर्तिद और काफिर है, हमेशा जहन्नुम में रहेगा ख्वाह इस्लाम का इनकार करता हो। दोज़ख का बयान बसनद मोतबर हज़रत अबू बसीर से रिवायत है कि उन्होंने जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया, ए फ़र्ज़ंद रसूल, मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है, मुझे अज़ाब खुदा की कुछ बातें बताएं। आपने फरमाया, आखिरत की ज़िंदगी के लिए जिसकी दराज़ी की कोई इंतहा नहीं है, तैयार रहो। एक रोज़ जिब्राइल गज़बनाक सूरत में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। जनाब ने दरियाफ़्त फरमाया, ए जिब्राइल, आज तुम गमगीन क्यों हो? जिब्राइल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हक़ ताला का हुक्म था कि 1000 साल तक जहन्नुम पर फूकें मारी जाएं। इन फूकों की वजह से जहन्नुम का रंग सफ़ेद हो गया। फिर ऐसा ही हुक्म हुआ, इससे जहन्नुम का रंग सुर्ख हो गया। फिर ऐसा ही हुक्म सादिर हुआ कि 1000 साल तक मज़ीद फूकी मारी जाएं। इस मरतबा जहन्नुम का रंग स्याह हो गया और गुनाहगारों का अर्क और जनाकारों की फुरूज की गलाजत, जिसको जरी कहते हैं, आतिश जहन्नुम में जोश खाकर ऐसी हो गई कि अगर इनका एक कतरा रुए ज़मीन के पानी में डाला जाए तो इसकी बदबू से तमाम अहले दुनिया हलाक हो जाएं। और जहन्नुम में एक 70 गज की जंजीर है जो अहले जहन्नुम की गर्दनों में डाल दी जाएगी। अगर इसका एक खलका दुनिया में आ जाए तो इसकी गर्मी से दुनिया के तमाम जानदार हलाक हो जाएं। और अहले जहन्नुम के लिबास ऐसे बदबूदार हैं कि अगर इनमें से एक दुनिया में लाए जाए तो इसकी बदबू और गर्मी से सब मर जाएं। ये कहकर जिब्राइल और हज़रत दोनों गिरिया करने लगे। उस वक्त एक फ़रिश्ता अल्लाह की जानिब से आया। उसने कहा, अल्लाह ताला आप दोनों को सलाम कहता है और इरशाद फरमाता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा ऐसे गुनाहों से जो इस अजाब का बायस हो। इसके बाद जब कभी जिब्राइल हज़रत की खिदमत में आते, हंसते और खुशो खुर्रम आते थे। जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू बसीर, कुफ़ार और मुनाफिक इस रोज़ खुदा के अजाब की हकीकत से वाकिफ़ होंगे जब जहन्नुम में डाले जाएंगे। तकलीफ़ के हमारे 1000 साल तक कोशिश करेंगे कि ऊपर जाएं, लेकिन जब किनारे तक आएंगे फरिश्ते आतिश के गुर्ज उनके सरों पर मारेंगे कि फिर वो दोज़ख की तह में जा पड़ेंगे। उनके जिस्मों से खालें जल कर उतर जाएंगी, फिर नई खालें पैदा होंगी और जलेंगी ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दर्दनाक अजाब पहुँचे। हज़रत ने फरमाया, ए अबू बसीर, जो कुछ मैंने बयान किया काफ़ी है या और बयान करूँ? अबू बसीर ने कहा, बस मौला काफ़ी है। इस अजाब को सुनकर मेरा कल्ब व जिगर काँप रहा है। दोज़खियों की खुराक। उमर बिन साबित से मनक़ूल है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
اہل جہنم عذاب جہنم سے کتوں اور بھیڑیوں کی طرح فریاد کریں گے، اے عمرو بھلا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو عذاب سے کبھی نجات نہ پا سکیں گے۔ بھوکے پیاسے، اندھے بہرے اور گونگے ہو کر جہنم کی آتش میں جلتے رہیں گے، خدا کے غضب میں گرفتار، اپنے کیے پر نادم و پشیمان ہوں گے، کوئی ان پر رحم نہ کرے گا۔ جہنم کا حمیم گرم پانی کے عوض پینے کو اور جہنم کا زقوم طعام کے عوض کھانے کو ملے گا۔ آتش کے گرز سر پر لگیں گے، تند خو اور سخت مزاج فرشتے ان کو شکنجوں میں جکڑیں گے، زنجیروں میں باندھ کر منہ کے بل آگ میں گھسیٹیں گے۔ اس وقت ان کی دعا بھی نہ سنی جائے گی، وہ موت کی آرزو کریں گے لیکن مریں گے نہیں، اور ان تمام عذابوں کے بعد ایک عذاب زیادہ سخت ہے۔ آپ نے فرمایا صدید جہنم جب اہل جہنم کے سامنے پینے کے لیے لائی جائے گی تو اس کی گرمی سے چہرے کا گوشت و پوست اتر جائے گا، اور پیتے ہی اتڑیاں کٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر مقد سے نکل پڑیں گی، اور ہر ایک سے پیپ اور لہو کی نہریں جاری ہوں گی۔ اس تکلیف سے وہ ایسا روئیں گے کہ اشکوں کی نہریں چل نکلیں گی، پھر اشک تھم جائیں گے اور بجائے اشکوں کے خون جاری ہو جائے گا، اور اتنا زیادہ ہوگا کہ اس میں کشتیاں چل سکیں گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے 7 در ہیں کہ ایک سے فرعون، حامان اور قارون لعین یعنی اول، ثانی اور ثالث داخل کیے جائیں گے، اور ایک سے مشرقین و کفار داخل کیے جائیں گے، اور ایک سے بنی امیہ کو داخل کیا جائے گا جو انہی کے لیے مخصوص ہے، کوئی اس دروازے سے نہ جا سکے گا۔ ایک اور دروازہ ہے جس کا نام سقر ہے، ایک اور ہے جس کا نام حاویہ ہے، جو اس طرف سے داخل ہوگا 70 سال تک نیچے چلا جائے گا، پھر اوپر آئے گا۔ یہ دروازہ سب سے بڑا اور تکلیف میں سب سے زیادہ ہے۔ حدیث میں آیا کہ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کا 70 حصے کا ایک جزو ہے، جس کو 70 بار پانی سے ٹھنڈا کر کے زمین پر لایا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کی حرارت سے کوئی زندہ نہ بچتا۔ روز قیامت جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اس کے اوپر صراط کو رکھا جائے گا، اور جہنم سے ایسی فریاد بلند ہوگی کہ تمام ملائکہ اور انبیاء خوف سے استغاثہ کرنے لگیں گے۔ جہنم کے طبقے غساق و جہیم وغیرہ۔ ایک حدیث میں کہ جہنم میں غساق ایک وادی ہے، اس میں 330 محل ہیں، ہر محل میں 300 کوٹھڑیاں کمرے ہیں، ہر کوٹھڑی میں 40 گوشے ہیں، ہر گوشے میں ایک سانپ ہے کہ اس کے شکم میں 330 بچھو ہیں، ہر بچھو کے اندر 330 زہر کی تھیلیاں ہیں، اور یہ زہر ایسا تیز ہے کہ اگر ایک قطرہ جہنم میں جا پڑے تو تمام اہل جہنم ہلاک ہو جائیں۔ منقول ہے کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ جہیم ہے کہ یہاں اہل دوزخ گرم پتھر پر رہیں گے جس کی گرمی سے دماغ جوش کھانے لگے گا۔ دوسرا طبقہ لظا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بہت کشندہ ہے، جو مشرکوں کے دست و پا کو اپنی طرف کھینچے گا اور ان کو گھسیٹ لے گا، جنہوں نے حق سے روگردانی کی، مال دنیا جمع کیا اور اس میں سے اللہ کے حقوق ادا نہ کیے۔ تیسرا طبقہ سقر ہے، یہ ایک ایسی آگ ہے کہ گوشت پوست، رگوں، پٹھوں اور ہڈیوں کو نہ چھوڑے گی، سب کو جلا کر خاک کر دے گی۔ اس خاک سے اللہ تعالیٰ پھر جسم بنائے گا، اس سے ایسی آگ نکلے گی کہ کافروں کو سیاہ کر دے گی۔ اس پر 19 ملک موکل ہیں۔ چوتھا طبقہ حطمہ ہے، اس سے مکانات کی بلندی کے برابر شعلے نکلیں گے، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہوا میں جا رہے ہیں، جو اس میں ڈالا جائے گا۔ آگ اس کو ایسا جلا دے گی گویا پیسا ہوا سرما۔ خداوند تعالیٰ پھر اس کو زندہ کرے گا اور شعلے اس کو پھر جلا کر سرما بنا دیں گے۔ پانچواں طبقہ حاویہ ہے، اس کے باسی مالک بادبان سے فریاد کریں گے کہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ مالک یہ سن کر ایک ظرف آتشی میں پیپ اور غلاظت جو اہل دوزخ کے جسم سے نکلے گا ان کو کھانے کے لیے دے گا، اس کی گرمی سے ان کے چہروں کا گوشت و پوست اتر جائے گا اور ظرف میں آ گرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ستمگاروں کے لیے ہم نے آگ تیار کی ہے کہ ہر طرف سے ان کو گھیر لے گی۔ اگر پیاس کی شکایت کریں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا، جب ان کے سامنے کیا جائے گا تو وہ چہروں کو جلا دے گا، بہت برا پانی ہے وہ۔ ان کے لیے ایک برا تکیہ گاہ محمل ہے جو کہ ایک قسم کی آتش ہے اور جس کو حاویہ میں ڈالا جائے گا، وہ 70,000 سال تک
آگ میں اترتا جائے گا، جو پوست جل جائے گی اس کی بجائے نئی کھال دوبارہ پیدا ہوگی اور سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ چھٹا طبقہ سعیر ہے، جس میں آتش کے 300 پردے ہیں اور ہر پردے کے ساتھ 300 محلے آتش کے ہیں، اور ہر محل میں 300 کمرے آگ کے ہیں کہ ہر کمرے میں 300 طرح کا عذاب تیار ہوگا۔ آتش کے سانپ اور بچھو، توق و زنجیریں بے حساب موجود ہوں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تیار کی ہیں کافروں کے لیے توق و زنجیریں۔ ساتواں طبقہ جہنم میں، اس میں ایک کنواں ہے، جب وہ کھولا جائے گا تو بے حساب آتش کے شعلے اس کے اندر سے برآمد ہوں گے۔ یہ طبقہ دوسرے طبقوں سے بہت سخت اور دشوار ہے۔ اس کے درمیان ایک پہاڑ سعود ہے جو تانبے کا ہے، اور اس کے گرد پگھلے ہوئے تانبے کی ایک نہر بہتی ہے۔ اس طبقے میں یہ جگہ سب سے زیادہ سخت عذاب کی ہے۔ سقر، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ جہنم میں سقر ایک وادی ہے، جس روز خدا نے اس کو پیدا کیا اس نے سانس نہیں لیا، اگر سوئی کی ناکی کے برابر بھی سانس لے تو تمام اہل زمین کو جلا دے۔ اہل جہنم اس کی حرارت سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس وادی میں ایک پہاڑ ہے کہ اہل وادی اس پہاڑ کی حرارت و غلاظت اور بدبو سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں، اور اس پہاڑ میں ایک درہ ہے کہ اس کی گرمی اور بدبو غلاظت سے پہاڑ والے لوگ بھی خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس درے میں ایک چاہ ہے کہ اس کی غلاظت اور بدبو اور عذاب سے درے والے بھی خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس چاہ کے اندر ایک سانپ ہے، اس قدر زہر اور بدبو اس میں بھری ہے کہ چاہ والے اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس سانپ کے شکم میں 7 صندوق ہیں۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ 2 یہودی جناب امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، بہشت و دوزخ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، بہشت آسمان پر اور دوزخ زمین میں۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے فلق کے معنی دریافت کیے گئے۔ آپ نے فرمایا، فلق جہنم کا ایک گرم ترین طبقہ ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، معراج کو جاتے ہوئے راستے میں نے ایک خوفناک آواز سنی، مجھے خوف معلوم ہوا تو میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کیسی آواز ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا، اے محمد، یہ ایک پتھر کی آواز ہے کہ اب سے 70 سال بیشتر جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا تھا، آج وہ جہنم کی تہہ میں جا پہنچا، یہ آواز اسی پتھر کی ہے۔ یہ سن کر آپ جب تک زندہ رہے کسی نے آپ کو ہنستے نہ دیکھا۔ پھر فرمایا، جب میں آسمان اول پر پہنچا تو ہر فرشتہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ان میں سے ایک عظیم الشان خوفناک شکل کا فرشتہ کہ پہلے کبھی ایسا نہ دیکھا تھا، اور فرشتوں کی طرح اس نے بھی مجھے سلام و درود کہا، لیکن دوسرے فرشتوں جیسی ہنسی اور خوشحالی اس میں نہ تھی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کیسا فرشتہ ہے کہ دیکھنے سے خوف آتا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا، یا محمد، ہم فرشتے بھی اس کی صورت سے خوف کھاتے ہیں۔ اس کا نام مالک خازن جہنم ہے۔ جب سے خدا نے اس کو جہنم پر مقرر کیا ہے کبھی ہنسی نہیں آئی، بلکہ اہل جہنم پر غصہ اور غضب ہر دم بڑھتا جاتا ہے۔ خدا اس کو حکم دے گا کہ اہل جہنم سے انتقام لے۔ یا محمد، اگر کبھی یہ ہنستا ہوتا تو اس وقت آپ کو دیکھ کر ضرور خوش ہوتا اور ہنستا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب دیا اور بہشت کی بشارت دی۔ میں نے جبرائیل سے کہا، تمہارا اہل زمین حکم بجا لاتے ہیں، اس سے کہو کہ مجھے دوزخ تو دکھائے۔ چنانچہ اس نے دوزخ کا پردہ ہٹا کر جہنم کا ایک طبقہ کھولا تو آتش کے شعلے آسمان تک بلند ہونے لگے۔ اس کے زور و شور سے مجھے بھی خوف ہوا تو میں نے جبرائیل امین سے کہا کہ اس سے کہو جلد پردہ ڈال دے، میں دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا۔ پردہ ڈالتے ہی شعلے بند ہو گئے۔ حدیث میں آیا کہ وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کے لیے آتش کے کپڑے تیار کیے گئے ہیں، بنی امیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی آتش دوزخ اس طرح گھیر لے گی جیسے لباس جسم کو، اور نچلا ہونٹ لٹک کر ناف تک آ جائے گا اور اوپر کا ہونٹ سر تک پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ڈالو ان کے اوپر ایسا گرم پانی کہ جلا دے ان کی اتڑیوں اور اندرون شکم کو، اور ان کے لیے آتشی گرز تیار ہیں۔ جب وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے گرز مار کر انہیں واپس کر دیں گے، اور ان سے کہا جائے گا، آتش دوزخ کے عذاب کو چکھو اپنے اعمال کے عوض۔ حدیث میں وارد ہے کہ وہ گرز ایسے وزنی ہیں اگر تمام انس و جن مل کر اٹھانا چاہیں انہیں ان کی جگہ سے جنبش نہ دے سکیں گے۔ منقول ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ گاروں کے لیے آتش دوزخ میں نقب ہائے بنائی گئی ہے۔
ان کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے اور گردنیں توقوں سے جکڑی ہوں گی، پگھلے ہوئے تانبے کے لباس پہنائے جائیں گے، آتش کے چوغے اڑائے جائیں گے۔ عذاب جہنم میں ایسے گرفتار ہوں گے کہ سرد ہوا ان تک ہرگز نہ پہنچ سکے گی، تمام تکالیف ہر دم تازہ رہیں گی، نہ عمر ختم ہوگی نہ عذاب کم ہوگا۔ مالک سے فریاد کریں گے، وہ جواب دے گا کہ تمہارے لیے عذاب دائمی ہے، کبھی اس سے خلاصی نہ پاؤ گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ دوزخ میں ایک ایسی دشوار جگہ ہے کہ اہل جہنم اس سے پناہ مانگیں گے۔ وہ جگہ ہر متکبر اور جبار اور آل محمد کے دشمنوں کا مقام ہے۔ جہنم میں جس کا مقام سب سے آسان ہے وہ شخص ہے جس کو دریائے آتش میں جگہ ملے گی۔ پاؤں میں آتش کی جوتیاں ہوں گی جن کی گرمی سے اس کا دماغ اس طرح جوش کھائے گا جیسے ہانڈی میں سالن۔ یہ شخص ایسا خیال کرے گا کہ سب سے زیادہ عذاب میں، حالانکہ اس پر عذاب کی تکلیف بنسبت دوسرے اہل جہنم کے بہت کم ہوگا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس مسجد میں 1,00,000 آدمی ہوں اور اہل جہنم سے کوئی وہاں سانس لے، اس کی گرمی سے اہل مسجد جل جائیں، ایک باقی نہ بچے۔ پھر ارشاد فرمایا، جہنم میں اونٹ کی گردن کے برابر موٹے سانپ ہیں، اگر کسی ایک کو کاٹ لے تو 40 سال تک اس کے درد سے تڑپتا رہے گا۔ ایسے ہی زہریلے جہنم کے بچھو ہیں۔ عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 70,000 پہاڑ ہیں، ہر پہاڑ میں 70,000 درے ہیں، ہر درے میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 شگاف ہیں، ہر شگاف میں 70,000 کمرے ہیں، ہر کمرے میں 70,000 سانپ ہیں، ہر سانپ 3 دن کی راہ مسافت کے برابر طویل ہے، اس کے دانت کھجور کے برابر ہیں۔ اہل جہنم کے گوشت پوست پلکوں اور لبوں کو وہ سانپ چمٹ جائیں گے۔ جب ان سے ڈر کے بھاگیں گے تو جہنم کی نہر میں جا گریں گے اور 40 سال تک نیچے کو جاتے رہیں گے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا شخص پیدا نہیں کیا جس کے لیے بہشت یا دوزخ میں جگہ مقرر نہ کر دی ہو۔ جب اہل بہشت میں اور اہل دوزخ میں جائیں گے تو منادی اہل بہشت کو ندا دے گا کہ اہل جہنم کی طرف دیکھو، وہ عذاب و تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ ایک فرشتہ کہے گا، اے بہشت والو، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تمہارا بھی یہی حال ہوتا۔ پھر اہل جہنم کو ندا ہوگی کہ اہل بہشت کے آرام و سکون اور نعمتوں کو دیکھو۔ اس وقت وہ منادی پھر ندا دے گا، اے بدبختو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تو یہ نعمتیں پاتے۔ پھر دونوں کو اپنے اپنے مقامات پر بھیج دیا جائے گا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم 7 طبقات پر منقسم ہے۔ اس کے آخری طبقے میں 7 صندوق ہیں جن میں سے ایک میں 5 آدمی امت گزشتہ کے اور 2 آدمی اس امت کے ہیں جو خدا پر ایمان نہیں لائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے ہر مخلوق کی منزل بہشت اور جہنم میں مقرر کر دی ہے۔ منادی ندا کرے گا اہل بہشت کو کہ اہل جہنم پر نظر ڈالو۔ جب وہ ان کو آتش جہنم میں بے چین پائیں گے تو ندا آئے گی کہ اگر تم بھی ان کی طرح بدعمال ہوتے تو آج تمہارا حشر بھی یہی ہوتا۔ پھر اہل جہنم کو ندا آئے گی کہ اہل بہشت پر نظر ڈالو، وہ ان کو عیش و آرام میں دیکھ کر گریہ وزاری کریں گے۔ ندا آئے گی، اگر تم بھی ان کی طرح نیک کردار ہوتے تو آج تم بھی اسی راحت و آرام میں ہوتے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے تو ایک منادی ندا دے گا، اے لوگو، اگر موت کی صورت تمہارے سامنے آئے تو پہچان لو گے؟ سب جواب دیں گے کہ نہیں۔ پھر موت کو ایک گوسفند سیاہ و سفید کی صورت میں لایا جائے گا اور بہشت و دوزخ کے درمیان کھڑا کر کے کہا جائے گا، دیکھو یہ موت ہے۔ پھر باحکم خداوند تعالیٰ اسے ذبح کیا جائے گا اور حکم ہوگا، اے اہل بہشت اور اے اہل دوزخ، اپنے اپنے مقامات میں ہمیشہ کے لیے رہو، اب تمہارے لیے موت نہیں ہے۔ اے ابو ذر، جنت وہ مقام ہے کہ اگر وہاں کی ایک عورت آسمان اول سے زمین کی طرف نظر ڈالے تو ساری زمین اس کے نورانی چہرے سے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن اور منور ہو جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بہشت وہ مقام ہے جس کی خوشبو 1000 سال کی راہ کے فاصلے تک پھیلی ہوئی ہے، اور ہر مومن کو وہاں اس قدر فراغت سے عطا کیا جائے گا کہ اگر وہ تمام انس و جن کو مدعو کرے تو سب سیر ہو جائیں اور پھر اتنا ہی باقی رہے۔
بہشت میں مومنین کو نعمات جنت کے علاوہ ہر ایک کو 800 باقرہ اور 4000 غیر باقرہ اور 2 حور العین عطا ہوں گی۔ حور العین کا بیان۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بصیر، بہشت میں ایک نہر ہے، اس کی دونوں جانب کنیزیں کھڑی ہوں گی، مومن وہاں سے گزرے گا، جسے پسند کرے گا اس کے ساتھ ہو جائیں گی، خداوند تعالیٰ اس کی جگہ اور پیدا کر دے گا۔ حور العین بہشت کی نورانی خاک سے پیدا ہوئی ہیں، ان کی ساکھ کا مغز 1000 حلوں میں سے چمکتا ہوا دکھائی دے گا۔ مومن کا جگر حور العین کا آئینہ ہوگا اور ان کا جگر مومن کا آئینہ ہوگا کہ صاف و لطیف ہونے کے سبب ان میں عکس دکھائی دے گا۔ حور العین کی باتیں ایسی شیریں ہوں گی کہ کبھی کسی نے ایسی شیریں باتیں نہ سنی ہوں گی۔ وہ کہیں گی، ہم ہمیشہ رہنے والی اور پائیدار ہیں، ہمارے لیے موت نہیں، ہمارے لیے ہمیشہ کی خوشیاں اور نعمتیں ہیں، غم و اندوہ کبھی ہمیں نہیں ہوتا، ہم جنت الخلد میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، کبھی اس سے جدا نہ ہوں گے۔ خوشا حال اس بندے کا جو ہمارے لیے پیدا ہوا اور خوشا حال اس کا جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ ہم وہ ہیں کہ اگر ہماری زلف کا ایک بال آسمان میں آویزہ کیا جائے تو اس کا نور آنکھوں کو خیرہ کر دے۔ بہشت کے دروازے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ بہشت کے 8 دروازے ہیں، ایک پیغمبروں اور صدیقین کے لیے، دوسرا شہداء اور صالحین کے لیے، باقی 5 دروازے ہمارے دوستوں اور شیعوں کے لیے ہیں کہ جو ہماری امامت کا اعتقاد رکھتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ میں پل صراط پر کھڑا ہو کر دعا کروں گا کہ میرے شیعوں اور مددگاروں کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ اس وقت جانب عرش سے ندا آئے گی، ہم نے تیری دعا قبول فرمائی۔ شیعوں کی شفاعت کا تجھے اختیار دیا کہ اپنے 70,000 دوستوں اور ہمسایوں کی شفاعت کریں۔ 8واں دروازہ باقی تمام کلمہ گو مسلمانوں کے لیے ہوگا جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی بغض اہل بیت سے نہ ہوگا، داخل ہوں گے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حق تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے روز جمعہ مومنوں کی خاطر عزت و برکت قرار دیا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے 2 حلے ایک فرشتہ لے کر آئے گا، وہ دربان بہشت سے کہے گا، فلاں مومن کے پاس میرے حاضر ہونے کی اجازت طلب کرو۔ دربان آ کر کہے گا، اے بندے مومن، خدا کا فرستادہ فرشتہ حاضری کا اذن طلب کرتا ہے۔ مومن پوچھے گا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دربان کہے گا، اے مومن، اللہ کا شکر بجا لا جس نے تیری اتنی عزت افزائی کی اور تیرے لیے قاصد بھیجا اور انعام عطا فرمایا۔ تب فرشتہ آ کر مومن کو 2 حلے اللہ کی طرف سے دے گا، ایک کو کمر سے باندھے گا اور دوسرے کو شانوں پر لٹکائے گا اور دوسرے کو شانوں پر ڈالے گا، اور فرشتہ اسے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوگا اور وعدہ گاہ رحمت پر پہنچا دے گا۔ اسی طرح جب تمام مومنین اس مقام پر پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی جلالت اور عظمت کی تجلی ان کو دکھائے گا تو وہ سب سجدے خالق میں جھک جائیں گے۔ پھر حکم ہوگا کہ سر اٹھاؤ، یہ عبادت کا وقت نہیں۔ یہ کہیں گے، خدایا ہم کس طرح تیرا شکر ادا کریں کہ بہشت جیسی نعمت تو نے ہمیں عطا فرمائی؟ جواب آئے گا، موجودہ نعمتوں سے 70 گنا زیادہ نعمات عطا کی جائیں گی، اسی طرح ہر جمعے کو 70 گنا زیادہ نعمتیں عطا کی جاتی رہیں گی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ رحمت اور کرامت ہے، اور ان نعمتوں میں مزید اضافے کا دن جمعہ ہے جس کی شب بہت نورانی اور دن بہت روشن ہے۔ اس لیے مومنین کو چاہیے کہ شب و روز جمعہ میں بہت ذکر الہی بجا لائیں، کثرت سے سبحان اللہ کہے، اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کی تسبیح پڑھے اور درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ مقام رحمت سے انعام خلت لے کر جب مومن بہشت میں واپس آئے گا تو اس کی ازواج کہیں گی، قسم خدا کی جس نے ہمیں بہشت جیسی نعمت عطا فرمائی، آج کے برابر حسن و جمال تجھ پر کبھی نہیں دیکھا، یہ کہاں سے حاصل کیا؟ مومن کہے گا کہ یہ حسن و جمال مجھے خدا کی جلالت کی روشنی اور تجلی سے حاصل ہوا ہے۔ پھر امام نے فرمایا، بہشتی عورتیں حیض سے پاک ہوں گی، بدخوئی اور حسد کی خصلتیں ان میں نہ رہیں گی۔ راوی نے عرض کیا، کیا بہشت میں گانا اور راگ بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا، وہاں ایک درخت با حکم خدا بذریعہ ہوا حرکت کرے گا، اس سے ایسے عمدہ راگ پیدا ہوں گے کہ دنیا میں ویسے کبھی نہ سنے ہوں گے، اور وہ راگ وہی مومن سنے گا جس نے دنیا میں خوف خدا سے راگ سننا ترک کیا۔
خداوند تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بہشت کو پیدا کیا ہے کسی مخلوق کی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا۔ ہر صبح اسے کھولا جاتا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ اپنی خوشبو اہل بہشت کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ آیت: کوئی نفس نہیں جانتا جو اس کے لیے پوشیدہ نعمتیں رکھی گئی ہیں کہ ان میں اس کی آنکھوں کی روشنی اور ٹھنڈک ہے۔ یہ عوض اس کا ہے جو وہ دنیا میں نیک کام کیا کرتے تھے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طوبیٰ بہشت کا ایک درخت ہے جس کی جڑیں خانہ پیغمبر میں ہیں اور اس کی شاخیں ہر مومن کے گھر میں ہیں۔ مومن جس چیز کی خواہش کرے گا وہ شاخ اس کو دے گی۔ وہ درخت اتنا وسیع ہے کہ تیز رفتار سوار اس کی ایک طرف سے دوڑے 100 سال تیز دوڑتا رہے تو دوسرے سرے تک نہ پہنچے۔ بلند اتنا ہے کہ اگر کوا نچلی شاخ سے اڑے اور عمر بھر اڑتا رہے، بوڑھا ہو کر گر پڑے، اس کی چوٹی تک نہ پہنچ سکے گا۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، اس درخت کا سایہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دوسری روایت میں ہے کہ بہشت میں ایک درخت ہے، اس سے ہلے پیدا ہوں گے اور اس کے نیچے سے ابلق گھوڑے ماں زین اور لگام کے نکلتے ہیں کہ وہ پردہ دار ہوں گے اور وہ بول و سرین سے پاک ہوں گے۔ مومن ان پر سوار ہوں گے، جہاں چاہیں گے اڑا کر لے جائیں گے۔ نچلے مرتبے والے مومنین یہ دیکھ کر پوچھیں گے، اے پروردگار، کس عمل کے عوض تو نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یہ لوگ رات کو نیند چھوڑ کر میری عبادت کیا کرتے تھے، دن کو روزے رکھتے تھے، میرے دشمنوں سے جہاد کرتے تھے، میری راہ میں اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ شجر طوبہ کا پتا اتنا وسیع ہے کہ اس کے ایک پتے کے سائے میں ایک امت آ سکتی ہے۔ منقول ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر جناب فاطمہ زہرا کو سونگا کرتے تھے۔ عائشہ کو ناگوار گزرتا تھا۔ ایک روز انہوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جس شب مجھے معراج ہوئی تو میں بہشت میں گیا، جبرائیل مجھے شجر طوبہ کے قریب لے گئے، اس کا پھل مجھے دیا، میں نے کھایا، اس سے میرے صلب میں نطفہ بنا۔ جب زمین پر آیا خدیجہ سے مقاربت کی اور وہ فاطمہ سے حاملہ ہوئی، مجھے فاطمہ سے شجر طوبہ کی خوشبو آتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ حور سیرت انسان صورت ہے۔ فاطمہ حور سیرت انسان صورت ہے۔ جب مجھے بہشت کا اشتیاق ہوتا ہے، فاطمہ کو سنتا ہوں کہ اسے بہشت کی خوشبو آتی ہے۔ عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہشت میں یاقوت کا ایک حلقہ سونے کی تختی پر آویزہ ہے، جب وہ حلقہ تختی سے ٹکراتا ہے تو یا علی کی آواز نکلتی ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شب میں معراج کو گیا اور بہشت میں داخل ہوا تو چند فرشتوں کو دیکھا جو تعمیر میں مصروف تھے۔ وہ ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی لگاتے ہیں، درمیانے تعمیر کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ توقف کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مسالے کے لیے رک جاتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا، اس کا مسالہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، مومن کا یہ تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب مومن یہ تسبیح پڑھتا ہے تو ہم تعمیری کام شروع کر دیتے ہیں، اور جب مومن توقف کرتا ہے تو ہم بھی ٹھہر جاتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہشت کے دروازے پر لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اخو رسول اللہ۔ یہ کلمہ زمین و آسمان کی خلقت سے 1000 سال پہلے آسمان پر لکھا ہوا تھا۔ بہشت میں اللہ تعالیٰ نے یاقوت کا ایک ستون پیدا کیا، اس کے اوپر 70,000 قصر ہیں، ہر قصر میں 1000 دریچے ہیں۔ یہ قصر ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت و دوستی کرتے ہیں اور ان کی ملاقات کو چل کر جاتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز جناب امیر المومنین نے جناب رسول خدا سے اس آیت کی تفسیر پوچھی، سورہ زمر آیت نمبر 20، لیکن وہ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بالا خانوں پر بالا خانے تعمیر کیے گئے ہیں،
جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ عرض کیا یا حضرت یہ دریچے بالا خانے کیسے ہوں گے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا اے علی یہ دریچے اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے یاقوت و زبرجد کے بنائے ہیں۔ ان کی چھت سونے کی اور اس پر چاندی کے نقش و نگار ہیں۔ ہر دریچے کے دروازے پر سونے کے 1000 موتی لگے ہوئے ہیں۔ حریر و دیبا کے ان میں فرش بچھے ہیں، مشک و عنبر اور کافور سے پورے ہیں۔ جب مومن ان میں داخل ہوگا تاج کرامت اس کے سر پر رکھا جائے گا، یاقوت و مراورت کا اقلیل تاج کے نیچے لگا ہوگا، یاقوت سرخ و مروارت سے جڑاؤ ہیلا پہنایا جائے گا، تخت پر بیٹھایا جائے گا، تخت اس فخر سے بہت بلند ہوگا۔ اس وقت باغ بہشت کا موکل فرشتہ مبارکباد دینے کے لیے آنے کی اجازت طلب کرے گا۔ مومن کے خدمتگار غلام اور کنیزیں اسے کہیں گے ابھی اجازت نہیں کہ مومن اپنی حور کے ساتھ آرام میں ہے۔ جب حوریہ آرام سے فارغ ہو کر باہر آئے گی تب یہ فرشتہ ملاقات کے لیے داخل ہوگا اور دیکھے گا کہ ہزارہ کنیزیں مکمل ہیلے پہنے مشک و عنبر لگائے تخت کے گرد صف بستہ کھڑی ہیں۔ مرد مومن اس کی تعظیم کو اٹھنا چاہے گا تو یہ کہے گا اے مومن ایسا نہ کر، یہ دن تکلیف کا نہیں۔ پھر آپس میں بغل گیر ہوں گے اور یہ اتنا طویل وقت ہوگا جیسے اس دنیا کے 500 سال، مگر ان کو اس سے ذرا بھی ملال اور کراہت وغیرہ نہ ہوگی۔ پھر یہ مومن حوریہ کی جانب نگاہ کرے گا، اس کے گلے میں یاقوت سرخ کا گلوبند دیکھے گا، اس میں تختی پر لکھا ہوگا اے خدا کے دوست تو میرا محبوب ہے اور میں تیرا محبوب ہوں، اور مجھے تیرا بڑا اشتیاق تھا اور تجھے میرا اشتیاق تھا۔ پھر دوسرے فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ 1000 ملائکہ بھیجے گا۔ جب بہشت کے پہلے دروازے پر پہنچیں گے تو دربان سے کہیں گے جا اور بندہ مومن سے ہمارے لیے اجازت طلب کر۔ دربان دوسرے حاجب سے جا کر کہے گا جو اس سے 3 باغوں کے فاصلے پر مقرر ہوگا۔ یہ حاجب کہے گا ابھی ٹھہرو کہ بندہ مومن حوریہ کے ساتھ ملاقات میں مصروف ہے۔ پھر یہ حاجب تیسرے دربان کے پاس جائے گا جو اس سے 2 باغوں کے فاصلے پر مقرر ہوگا اور کہے گا کہ 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کھڑے ہیں، اجازت چاہتے ہیں۔ یہ دربان بندہ مومن کے غلامان خاص سے جا کر کہے گا اور وہ مومن سے عرض کریں گے تب اجازت ملے گی اور وہ 1000 فرشتے دروازوں سے داخل ہوں گے اور بندہ مومن کو مبارکباد دیں گے۔ اسی امر کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ رعد آیت نمبر 23 اور 24 اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس داخل ہوں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو بسبب اس صبر کے جو تم نے کیا اور آخرت کا گھر کتنا عمدہ اور بہترین ہے۔ اسی طرح سورہ دہر آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا ہے اور تو جس طرف بھی نظر دوڑائے گا نعمات اور بڑی سلطنت کو دیکھا گا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا نعیم سے مراد وہ بادشاہی ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے دوستوں کو عطا فرمائے گا۔ پھر وہاں فرشتے مبارکباد دینے کے لیے حاضری دیں گے مگر بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا ان کے غرفوں بالا خانوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، میوے دار درخت جھوم رہے ہوں گے، جس میوے کی طرف رغبت ہوگی از خود اس کی شاخ جھک کر منہ کے سامنے آ جائے گی، میوہ منہ جلائے گا، بلکہ ہر میوہ باحکم خدا کلام کرے گا اور کہے گا اے بندہ مومن پہلے مجھے نوش فرما۔ ہر مومن کے لیے بہت سے باغات ہوں گے جہاں دودھ، آب شیریں اور شراب کی نہریں جاری ہوں گی، جس طعام کو دل چاہے گا بے مانگے حاضر کیا جائے گا۔ بہشت میں مومن ایک ساتھ مل جل کر باغوں کی سیر کریں گے، ایک دوسرے کی ملاقات کو جائیں گے، ہر وقت ایسی خنک ہوا چلتی رہے گی جس طرح دنیا میں طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب تک چلتی ہے۔ ہر مومن کے لیے 70 حوریں ہوں گی اور 4 آدم زاد بیویاں ہوں گی، جسے چاہے گا مقاربت کرے گا۔ پھر ارشاد فرمایا مومن تخت پر تکیہ لگائے بہشت میں بیٹھا ہوگا، ناگاہ نور کی جھلک نظر آئے گی، وہ مومن غلاموں سے دریافت کرے گا یہ کیسی نورانی جھلک ہے؟ وہ کہیں گے نحور کی جھلک ہے کہ آپ سے ملاقات کے شوق میں اس نے دریچے سے سر نکالا تھا، آپ کو دیکھ کر خوش ہوئی اور تبسم کیا، یہ چمک اس کے دانتوں کی تھی۔ مومن کہے گا اس حور کو آنے کی اجازت دو۔ یہ سن کر غلام اور کنیزیں دوڑی ہوئی جائیں گی اور حور کو
بشارت ملاقات دیں گی۔ حور خوشی خوشی جواہرات کے ہیلے پہن کر مشک و عنبر کی خوشبو لگا کر حاضر ہوگی۔ وہ ایسی نازک ہوگی کہ ہیلے کے نیچے مغز ساق تک دکھائی دیتا ہوگا۔ مومن کے خادم یاقوت و زبرجد اور موارد کی کشتیاں بھر کر اس پر نچھاور کرے گا۔ پھر وہ حور بکمال خوشی مومن سے بغل گیر ہوگی۔ یہ حدیث بیان کر کے امام علیہ السلام نے فرمایا جن بہشتیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہیں: جنت عدن، جنت الفردوس، جنت النعیم اور جنت الماوا۔ ان کے درمیان اور بھی بہت سی بہشتیں جن میں چاہے گا مومن آرام کرے گا۔ اگر کچھ طلب کرنا چاہے گا تو کہے گا سبحان کا اللہم۔ یہ سنتے ہی غلام اس کی خواہش کو پورا کریں گے اور جو چاہے حاضر کریں گے۔